अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मोहम्मद। सूरह यूसुफ 5 रुकू तक मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इससे आगे मैंने अब पढ़ना है। तो लास्ट वीडियो में यहाँ पर वीडियो ख़त्म हुई थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। इससे आगे बढ़। एक रोज बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। ए अहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत दराज के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप हजरात को इसकी तवील बताता हूँ, मुझे ज़रा कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। इसने जाकर कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए सरापा रास्ती, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, 7 बरस तक लगातार तुम लोग खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान में बाकी को इसकी बालों ही में रहने दो, फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, उस ज़माने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उस वक़्त के लिए जमा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने महफूज कर रखा है। इसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बाराने रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस नचोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो इसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और इससे पूछ के उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो इनकी मकारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक़्त का जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाशा अल्लाह, हमने तो उसमें बदी का साया तक ना पाया। अजीज़ की बीवी बोल उठी, अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दरपर्दा इसकी खयानत नहीं की थी और ये कि जो खयानत करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है। इलाया ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यहाँ पर 13वां पारा शुरू हो गया है। सूरह यूसुफ ये भी चल रही है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे गुफ्तगू की तो इसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कदरो मंजिलत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता बेशक, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए और इसके यहाँ हाजिर हुए। इसने इन्हें पहचान लिया मगर वो इससे ना आशना थे। फिर जब इसने इनका सामान तैयार करवा दिया
تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ دیکھتے ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس آگئے تو کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے قسط لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے۔ اتنے میں غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الہیہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی معصیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی معیشت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلایا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا۔ اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بارے شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی
شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الہیہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھلی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بری بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو کھلا دیں گے، یہ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹول لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ 89 آیات تک پڑھ لیا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔